बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने रीड करना है अपने जो नावल चल रहा है हमारा वनी प्लस रोमांटिक। इसकी हमने 5th एपिसोड रीड करनी है, आई थिंक सो। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें, पहले हम चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स के प्यारे प्यारे कमेंट्स की तरफ, दैन हम हैप्पी रीड करेंगे जी। तो सबसे पहले कमेंट है जी नयाब रिजवान का। इनका कमेंट भी एज़ यूजुअल बहुत अच्छा था और मीर सलार मेरा भी फेवरेट करैक्टर है। और आहो हुन ने रोमांस वाकई नहीं मुकना। हुन एक बारी चंगी तरह रोमांस करता नज़र आएगा पूरे नावल में। वाकई ये बात तो ठीक है कि बेटियों से डर नहीं लगता, बेटियों के नसीब से डर लगता है। और यार सारिम पे लानते बनती थी, लेकिन सारिम तो मारे है क्या? असल लानते तो बहार शाह पे बनती है ना। अच्छा जी, वाकई सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़े की बात लगी ना वो ये लगी, वो जो राखी वाला था ना कि राखी की जो गिच्ची मरोड़नी है, वो बड़ी मज़े की थी कि राखी को हार्ट अटैक आ जाए तो वो आमीन आ जाए राखी को हार्ट अटैक। और मीर सलार देखते हैं सिकंदर शाह को कोई अक्ल देता है कि नहीं देता, क्या होता है आगे जुफ़ा के साथ। सबसे अच्छा और लॉन्ग कमेंट ऑब्वियसली आपका था आज के एपिसोड में, लेकिन जो लॉन्ग कमेंट्स होते हैं वो एक हैं मेरी लिसनर शेख सुज़ैन, उनके होते हैं, और एक नयाब रिजवान। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। बाकी एक मलिक सबा, उनके कमेंट्स भी लॉन्ग होते हैं। बाकी मेरे लिसनर्स जो हैं वो एक वो तैयबा है, उनके भी लॉन्ग कमेंट्स होते हैं। बाकी जो कुछ लिसनर्स हैं वो फिर कभी बीच में छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं। कुछ रेगुलर लिसनर्स हैं जिनके रेगुलरली लॉन्ग कमेंट्स होते हैं, उनके ये मुझे 3-4 नाम याद रह गए। बाकी आगे जाके देखते हैं, शायद कोई वो हो जो रेगुलर हो। ये जन्नत अहमद भी, ये भी मेरी काफ़ी पुरानी लिसनर है। और आप अभी अना परस्त सुन रही हैं, आपने पहले अना परस्त सुना नहीं था। वाकई ये वाला जो हीरो था ना, ये मुझे भी इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया था। छित्तर खाने वाले काम सी है ना, फरवा नू खुश रख सकिया थे ना दूसरी नू, वो जो इसकी बीवी थी अदन नाम था शायद। तो आप तो बहुत लेट सुन रही हैं यार। और आदमी तो पता नहीं टॉक्सिक सी तो की सी। अच्छा, ये अब्बास रज़ा के नेम से है मेरी एक लिसनर, इनका भी कमेंट आज बड़ा अच्छा था। तो बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मिरहा को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि जिस चीज़ से उसकी माँ रोक रही है उसको रुक जाना चाहिए था। तो फिर मिरहा के मुकद्दर में भी जलालत तो लिखी गई है ना। और अक्ल तो वाकई हीरोइन आ ही जाएगी, बाकी अक्ल पैसों से नहीं मिलती। और कोई मसला नहीं है, आपने फ़र्स्ट एपिसोड पे करना था, 3rd पे करना था, कोई मसला नहीं, आई कैन मैनेज। और अब तो आप भी, आपने कहा है कि आप ना वो करेंगी, आइंदा आप अपने रोशन ख्यालात का इजहार खुल के करेंगी, तो मैं तो चाहती हूँ आप खुल के करें, कोई मसला नहीं। बोंगियाँ ऑल एक्सेप्टेड। मैं नहीं मारती, मैं पूरा घंटा मारती हूँ, आप एक छोटे से कमेंट में मार लेंगी तो क्या हो जाएगा। अब्बास रज़ा, अब मुझे आपके कमेंट्स का भी वेट रहेगा। आपने अब कहा है कि आपने हर एपिसोड में करने हैं, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। मलिक सबा जी, मैंने बोला था इनका कमेंट भी लंबा होता है और अच्छा होता है, और मुझे पसंद आता है आपका कमेंट। और हाँ जी, सलार ने अगे दिल ही खुश करने हैं, मेरा वाकई लकी है। और सलार ने ना हुन हॉस्पिटल देखना, ना हुन कुछ और देखना। और सिकंदर को बयान ना जिल खोल के गालियाँ निकालो, क्योंकि इन्हें मेरे को भी बड़ियाँ गालां खानियाँ। उन्हें प्रपोज छड़ के वेखदा जो तुसी वो करदा की जोफ़ा के लिए वाकई दुख वाली बात है कि करनी किसी की, भुगतनी किसी को पड़ रही है। और वेरी गुड कि आपको बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। अब आगे मज़े मज़े की एपिसोड मज़ीद सुनते रहेंगे हम। वालेकुम अस्सलाम मरियम अकमल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और यार नावल फिर नावल होता है कि रियलिटी में और नावल्स में फ़र्क होता है। अगर नावल्स में भी राइटर्स रियलिटी लिखनी शुरू कर दें तो फिर हम और हमारे आप जैसे, हमारे वो हम तुम वो क्या कहते हैं, मेरे तेरे जैसे लोग, वो हमारे और आप जैसे लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो टेंशन रिलीव करने के लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ मेरे वगैरह होते हैं जिन्होंने अपनी एडिक्शन बना लेती हुई नावल पढ़ना, तो वो फिर यार रियलिटी में, लाइफ में आजकल बंदा, हर कोई बंदा बड़ा सख्त फंसा हुआ है। तो
بس پھر رائٹر بھی ایسے لکھ دیتی ہیں کہ اگلا بندہ تھوڑا ریلیکس فیل کرے. تو یہاں پہ ہمارے کمنٹس اینڈ ہوئے. اب چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. لیٹس اسٹارٹ آور ایپیسوڈ ود فل جوش و جذبہ. اب دیکھتے ہیں میر سالار کیا کرتا ہے, زوفا کو جا پاتا ہے کہ نہیں. رات کے 12 بجنے کو تھے. پوری حویلی میں خاموشی کا راج تھا. چند گھنٹوں کی نیند کے بعد اب وہ قدرے فریش ہو چکا تھا. وہ سائرہ بیگم سے ملاقات کے ارادے سے کمرے سے نکلا. یوں تو پہلے اس کا ارادہ یہاں سے ایک رات گزارنے کے بعد ہی جانے کا تھا, مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا تھا. واقعی صحیح گل ہے, ایک رات دے وچ انہیں اور پتہ نہیں کی ظلم برداشت کرنے پائیں. سائرہ بیگم کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کے وہ سمجھ کے وہ یقیناً سو چکی ہوگی. وہ مایوس ہوتے ہوئے واپس پلٹا اور اجلت میں ہرمو آفاف کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گیا. کھلے دروازے سے بیڈ پر ان کے بے خبر سوئے ہوئے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے تیزی سے وارڈروب کی جانب بڑھا اور جو بھی سوٹ اس کے ہاتھ آئے اسے وہاں سے اٹھا کر وہ دروازہ بھیڑ کر باہر نکل گیا. تاہم ان دونوں کی نیند میں ذرا سا بھی خلل پیدا نہیں ہوا. اچھا سوٹ لینا آیا سی, میں کہا پتہ نہیں پہننا ملن گیا. سیڑھیاں اتر کر اس نے زندان کا رخ کیا. دروازہ کھلا ہوا تھا. شاید زوفا اسی کے انتظار میں تھی. اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ پلنگ سے بمشکل اٹھ بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں سے خوف بھی چھلک رہا تھا. شاید وہ آگے کی سچویشن کا سوچ کر خوف زدہ تھی. کھانا بھی اس نے برائے نام ہی کھایا تھا. اسے پکڑو زوفا اور فوری طور پر چینج کر کے باہر آؤ. وہ اسے سوٹ پکڑاتے ہوئے بولا تو وہ سوٹ لیے اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی. میر سالار نے فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلرز بھی لے کر رکھ لی تھی. اس کا ارادہ وہاں پہنچ کر اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا تھا. اس علاقے میں وہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانا چاہتا تھا. تھوڑی دیر میں وہ چینج کر کے نکلی. وہ جو کمرے کے دروازے کے پاس منتظر کھڑا تھا اسے پین کلرز تھما دی. زوفا نے گلاس میں رکھے پانی سے پین کلرز نگل لی. اس دوران میر سالار فون پر مصروف رہا. دوپٹہ خود کے گرد اچھی طرح پھیلا کر زوفا نے میر سالار کو دیکھا تو اس نے موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا. لرزتے قدموں سے وہ اس کے پیچھے باہر نکل گئی. یہاں سے حویلی کے گیٹ تک اچھا خاصا وقفہ درکار تھا. وہ خود کو سنبھالتے بمشکل چلتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل آئی. میر سالار نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ زوفا کے لیے پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا تاکہ وہ لیٹنا بھی چاہے تو لیٹ سکے. وائڈیاں سہولتاں. سفر چونکہ لمبا تھا اور اتنا لمبا سفر اس کے لیے بیٹھے بیٹھے ہی کاٹنا انتہائی مشکل تھا. اپنا چہرہ اس نے دوپٹے کی اوٹ میں قدرے چھپا رکھا تھا. میر سالار کے محافظین بھی اس کے لیے تیار کھڑے تھے. انہیں اشارہ کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی. کچھ ہی دیر میں گاڑی گاؤں کی بیرونی راستوں کی سمت رواں دواں تھی. زوفا باہر کے تاریکی بھرے نظارے میں گم ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی. وہ وہاں سے نکل آئی تھی. اسے اس بات پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا. اس کے پیچھے نہ جانے کیا حشر برپا ہوگا. سوچتے ہوئے اس نے میر سالار کو دیکھا جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا. وہ جتنا سالار کا شکر ادا کرتی کم تھا. تشکر کے احساس سمیت اس کی آنکھیں بھیگ گئی مگر دل انجانی خوشی و خوف کے دونوں کے احساس سے لرز رہا تھا. رات کے تقریباً 3:15 بجنے کو تھے جب وہ فارم ہاؤس پہنچا. زوفا جو کہ دوران سفر تھوڑا سولی تھی اب مکمل طور پر جگی ہوئی تھی. وہ گاڑی سے اترا تو وہ بھی دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی اور اطراف میں سہمی نظروں سے دیکھتے ہوئے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی. اسی لیے وہ لابی میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میر سالار کی آنکھوں میں ٹھنڈک سی اتر گئی. وہ نئی نویلی ملازمہ کے ساتھ نیم دراز پاپ کارن ٹھونستے ہوئے ٹی وی پر چلتی کوئی ہارر مووی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے میں مصروف تھی. زوفا بھی حیرت سے میرا کو دیکھ رہی تھی. میر سالار اور میرا کے نکاح کے فوراً بعد ہی تو شموئیل شاہ کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا. سو اس کے بعد جو آفت زوفا پر نازل ہوئی اسے اپنی خبر نہ تھی کجا کہ وہ اس قسم کی باتوں پر دھیان دیتی. چھوٹی حویلی کی ایک ملازمہ کی باتیں اٹھتے پڑتے اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی مگر آج اس کی صداقت پر اسے یقین آ گیا. تو گیا سچ میں میر سالار کی بیوی تھی. زوفا نے خوشگوار حیرت سے میرا کو دیکھتے ہوئے سوچا. وہ دونوں اس قدر مووی میں گم تھی کہ انہیں ان کی آمد کی خبر تک نہ ہو سکی. میر سالار نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے گلا کھنکارا تو وہ دونوں جو پہلے ہراساں بیٹھی ہوئی تھی بے ساختہ ان کے حلق سے زوردار چیخیں نمودار ہوئیں. میرا کے ہاتھ سے ریموٹ اچھل کر دوسری جانب جا گرا جبکہ وہ خود اچھل کر کاؤچ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میر سالار نے بے ساختہ زوردار کہکا لگایا جبکہ اب وہ آنکھیں پھاڑے میر سالار کو دیکھ رہی تھی. تاہم اس کا دھیان پیچھے کڑی زوفا پر اب بھی نہیں گیا تھا. سائیں آپ اللہ یہ سچ ہے نا, آپ تو کل آنے والے تھے نا. وہ بائیں ہاتھ کی مٹھیوں سے آنکھیں مسلتی ہوئی بولی. مبادہ وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی. مگر نہیں وہ تو مجسم اس کے روبرو کھڑا تھا. وہ بے قرار سی تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے ساتھ آ لگی. ملازمہ یوں آنکھیں بند کیے کھڑی تھی جیسے اس پل اس کے لیے آنکھیں کھولنا گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہو. زوفا نے بھی نظریں جھکا لی جبکہ میر سالار نے اسے خود سے علیحدہ کرنا چاہا مگر اس نے بائیں ہاتھ سے مزید اس کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا. ایڈی بے قراری ہے میرا بی بی, حوصلہ کر لا بندہ کوئی اگے پیچھے دیکھ لوے. قسم سے سائیں آپ کو بہت یاد کیا میں نے. شکر ہے آپ آگے, میں بہت خوش ہوں سچی. وہ خوشی سے لبریز آواز میں بولی تو میر سالار نے جذب سے اس کے بالوں پر ہونٹ رکھ دی. اس پل وہ بھی جیسے سب کچھ بھولنے لگا. رگ و پے میں ایک عجیب سا سکون صلاحیت کرنے لگا. میرا کا نرم گداز سراپا الگ اس کے وجود میں ارتعاش پیدا کرنے لگا. بے ساختہ اس نے اسے خود میں مزید پھینچ لے ساتھ اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے خود سے علیحدہ کیا. جب بھی میرا کو اس کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اس کے لمبے قد کے باعث بھی ہستی کو نہ دیکھ سکی تھی. اس لیے دوسری جانب سے گھوم کر وہ جیسے سامنے ہی اپنے مقابل کھڑی زوفا کو دیکھ کر حیرت سے زیادتی سے اس کی چیخ نکل گئی. منہ پر ہاتھ رکھتے وہ بے یقینی سے زوفا اور اس کے حال کو دیکھ رہی تھی.
ज़وفا بیبی آپ یہاں، اللہ خیر کرے، یہ آپ کو کیا ہوا ज़وفا بیبی؟ منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے روحان سی ہو کر کہتی ज़وفا کی جانب لپکی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ ذوفا کے گلے سے لگی ہوئی تھی جبکہ میر سالار اب گہرا سانس پڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ملازمہ بھی خاموش کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب ذوفا کی آنکھیں اس قدر اپنائیت پر نم سی ہونے لگی۔ میرا کوئی جواب نہ پا کر اس سے علیحدہ ہوئی تو اس کی پرنم آنکھیں دیکھ کر مزید الجھ سی گئی۔ کیا بات ہے ذوفا بیبی، آپ کو چوٹ آئی ہے یا کسی نے آپ پر تشدد کیا؟ خدا کے لیے کچھ تو بتائیں۔ وہ حیران پریشان سی ذوفا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتی بولی۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ ذوفا کو اس حال میں دیکھ کر اسے بہت دکھ پہنچا، کر اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ اس کے دکھ میں مزید اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ میرا فی الحال اسے آرام کرنے دو، خود بھی کرو، رات بہت ہو گئی ہے، صبح بات کر لینا۔ ویسے بھی ذوفا اب یہی رہے گی ہمارے پاس۔ اس سے پہلے کہ ذوفا کچھ بولتی میر سالار نے سنجیدگی سے میرا کو تنبیہ کی۔ جس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سیکنڈ کے اندر ذوفا سے سب کچھ چکلوا لے۔ وہ بے بسی سے میر سالار کو دیکھ کر رہ گئی۔ ذوفا تمہارا جو بھی کھانے کا دل ہو بلا جھجک اسے کہہ دو، پھر یہ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دے گی، میر سالار نے بھرپور اپنائیت سے ذوفا سے کہا۔ نہیں میرادا، میں نے کھانا کھا لیا تھا، بس نیند آ رہی ہے ذرا۔ میرا تم سے انشاءاللہ کل بات کروں گی، ابھی تم بھی جاؤ آرام کرو۔ ذوفا نے میر سے کہتے ہوئے میرا کا گال پیار سے سہلا کر اسے تسلی دی تو وہ بھی سمجھتے ہوئے آہستگی سے مسکرا دی۔ تاہم اس کی الجھن ابھی بھی اپنی جگہ ہی تھی۔ پھر ملازمہ کے ہمراہ وہ بھی اس سے اس کا کمرہ دکھانے چلے گی جبکہ میر سالار بھی طمانینت کا سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ قدرے پھولے ہوئے منہ کے ساتھ واپس آئے اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ پچھلے 2 روز سے یہ کمرہ اب اس کا اور میر سالار کا مشترکہ کمرہ بن چکا تھا۔ تمام تر حق کے ساتھ وہ اپنی تمام چیزیں اب اس نے یہاں شفٹ کر لی تھی۔ تیرا تباہ اندازی۔ میر سالار شرٹ چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے سونے کا دکھاوا کرتی کروٹ بدل گئی۔ کچھ پل یوں ہی گزر کے پھر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا کی تمام سماعتیں اسی جانب لگ گئیں۔ وہ باہر نکلا تو سامنے سے کروٹ کے بل لیٹا دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ تجسس کے مارے پاگل ہو رہی ہے، مگر فی الحال وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذوفا کے تمام زخم پھر سے ادھر جائیں۔ دوسری بات، رات بھی کافی ہو گئی تھی، مگر ان محترمہ کے پلے کوئی بات پڑتی تو نہ انہیں سمجھ آتا۔ میرا موبائل کو چارجنگ پر لگاتے ہوئے اس نے گمبھیر آواز میں سے پکارا، مگر جواب بے سود۔ تم اتنی جلدی اتنی بے خبری بھری نیند تو نہیں سو سکتی مسز، ناممکن۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اس سے کہتا ہوا کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر آ لیٹا، ساتھ ہی احتیاط سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند اس کی پشت میر سالار کے سینے سے آ لگی۔ تاہم چہرے کا رخ ابھی بھی اس کی جانب نہیں کیا اور نہ اپنی بند آنکھیں کھولی تھی۔ کمرے میں سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی روشنی میں وہ اس پر جھک کر نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کر کے بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جس کی لمبی پلکیں اب لرزنے لگی تھی۔ تم ہو تو بلا کی بے وقوف، یہ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے، مگر ایکٹنگ میں بھی صفر ہو تمہاری، اس خاصیت کا آج پتہ چلا۔ وہ شرارت آمیز لہجے میں کہہ کر اس کی ننھی منی سی ناک چومتے ہوئے بولا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، منہ مزید پھول گیا۔ جی نہیں، میں بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہوں، غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا گیا تو میر سالار کا بے ساختہ کہکا نکلا۔ یعنی مسز میں صحیح تھا، تم واقعی نیند میں نہیں تھی، رائٹ؟ میر نے ابرو اچکا کر اس کی ہرنیوں جیسی آنکھوں میں دیکھا۔ میں سچ میں نیند میں ہوں، دیکھیں، اس نے خفگی سے کہتے ہوئے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، میر سالار نے مانی کھیری سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ چہرہ شرم کے باعث تو رقصہ ہونے لگا، مگر اپنا بھرم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹٹر کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھا۔ ایک تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ ذوفا بیبی کی ایسی حالت کیوں ہے، اور اوپر سے آپ نے منع کر دیا، میں ناراض ہوں۔ وہ اپنے شانے پر پھیلا اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے منما کر بولی۔ صبح تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اب کوئی بحث نہیں، فی الحال یہاں دیکھو۔ میر سالار نے اسی نرمی سے کہا، ساتھ ہی سے خود سے مزید قریب تر کر لیا۔ شرم کے مارے مرحا کے ہاتھ پاؤں برف سے ہونے لگے، وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ دھڑکنوں سے دھڑکنوں کی تال آپس میں ٹکرانے لگی۔ مرحا کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی، اس کی جانب دیکھنا تو دور وہ نظر بھی نہ اٹھا سکی۔ آپ کیا کریں سائیں؟ وہ اس کے کشادہ سینے میں سردی کانپتی آواز میں بولی۔ اس شخص کی قربت میں اس کے ہوش و حواس مختل سے ہونے لگتے تھے۔ اب بھی یہی حال ہو رہا تھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں، تمہاری صحت میرے لیے دشمن جان جو بنی ہوئی ہے، بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم صرف میری ہو۔ بوجھل سرگوشی اس کے کانوں میں کرتے ہوئے اس نے اس کا چہرہ سامنے کیا اور پوری شدت سے اس کے تپتے گالوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تو اس کی سانسوں کی تپش سے مرحا کو پور پور سلگنے لگا۔ آنکھوں میں حیا کی سرخی لیے وہ میر سالار کو دیکھنے لگی جو محبت پاش نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تقاضے ایسے تھے کہ وہ نظریں چراتے ہوئے جھینپ سی گئی۔ اور آپ کس کے ہیں؟ اس کی کالر پر نگاہیں ٹکائے اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ صرف تمہارا۔ عقیدت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے سالار جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ اس اقرار پر مرحا کے دل کی حالت عجیب سی ہوگی، پورے جسم میں سکون کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ تم اگر میری طرف دیکھو گی تو ہرگز کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ میر سالار نے اس کی شرم محسوس کرتے شرارت آمیز لہجے میں تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ ذرا سے اوپر اٹھاتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اگر تم نے آنکھیں نہیں کھولی تو پھر بعد میں مجھ سے شکوہ مت کرنا، دیٹس اٹ۔ میر سالار کی دھمکی کام آ گئی، اس نے آنکھیں کھول کر اس کی سمت دیکھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مرحا جذبت سی ہو گئی۔ میر سائیں پلیز، مجھے آپ سے بہت شرم آ رہی ہے، وہ قدرے بے چارگی سے بولی تو سالار کندھے اچکا گیا۔ تو
ویسے بھی تمہارا ڈپارٹمنٹ اب میرا نہیں، بے نیازی سے کہہ کر وہ شہادت کی انگلی اس کی پیشانی سے کھینچتا ہوا گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند لرزتے ہونٹوں تک لے آیا۔ میرا کی سانسوں کی رفتار تیز جبکہ دھڑکنیں بے قابو سے ہونے لگی۔ اس نے احتجاجاً کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر میر سالار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انداز میں معصوم سی مزاحمت تھی۔ میر سالار اس کی مزاحمت کو یکسر نظر انداز کر کے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھینچ کر بے خود انداز میں اس کے نازک ہونٹوں پر جھک گیا، اس قدر شدت سے کہ میرا کے حواس جواب دینے لگے، سانسیں الگ بے ترتیب۔ ایسا لگتا تھا جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا ہو، جسم میں ہلنے کی سکت تک باقی نہ رہی تھی۔ وہ بے دم سی پلکیں موندے اس کی گستاخیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ثانیہ بعد وہ ذرا سا پیچھے ہٹا اور خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھا جو چھوئی موئی اور قدرے نڈھال سی تھی۔ اب سو جائیں مسز، ورنہ اب میرا خود پر رہا سا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ سالار نے گہری نگاہوں سے اس کے حسین چہرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تو میرا یک لخت جیسے ہوش میں آئی۔ دوسرے پل وہ اس کا بازو ہٹاتی اچھل کر بیٹھ کے کونے پر جا لیٹی، چہرے سے کوئی بھاپ نکل رہی تھی۔ میر سالار کی والہانہ نگاہیں خود پر محسوس کر کے اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ سائیڈ لیمپ کی روشنی گل کر کے میر سالار سیدھا لیٹ گیا۔ یہ تم کس خوشی میں اتنے کنارے پر جا لیٹی ہو؟ ادھر آؤ۔ کمرے کی خاموش فضا میں میر سالار کی آواز گونجی تو وہ جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی، ہاتھ ہٹا کر کمرے کی پھیلی تاریکی کو دیکھا۔ آ رہی ہوں سائیں، پلیز، نیند آ رہی ہے، وہ شرم سے چور آواز میں کہتی ذرا سا بیچ میں کھسک آئی۔ تاہم فاصلہ برقراری رکھا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میر سالار بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کھل کر مسکرا دیا، ساتھ ہی خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا تھا۔ صبح کے 7 بجنے کو تھے۔ حسب معمول بڑی حویلی میں سب ناشتے کی میز پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ منی ملازمت جس کا گلاس رکھنے کو آئی تو موری نے اسے پکارا اور ان کی کرسی کے نزدیک چلی گئی۔ وہ مہارانی کدھر ہے؟ انہوں نے پاٹدار آواز میں استفسار کیا۔ پتہ نہیں شاہ بیبی، وہ تو آج حویلی نہیں آئی تھی، منی نے ڈرتے ڈرتے بتایا تو موری کے ماتھے پر انگن بل پڑ گئے۔ ہم تو اپنے آپ رول وہ بیٹھ کے ہونی انہیں تڑے ہاتھ آنا۔ کیوں نہیں آئی؟ کیا اسے خاص طور پر پیغام بھیجا جائے گا؟ جا بلا کر لائے اسے، فوراً سے پیش کر۔ تیز لہجے میں دنیا جہاں کا تکبر بھرا ہوا تھا، منی سر ہلاتے ہوئے فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگی۔ کچھ منٹ بعد وہ اکیلی وہاں آئی۔ موری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہ بیبی، وہ زوفہ تو اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے جی، نہ ہی حویلی میں کہیں موجود ہے، میں نے باقیوں سے بھی پوچھا۔ منی نے باقی ملازمین کا حوالہ دیتے ہوئے موری کو اطلاع دی۔ کیا مطلب کہیں نہیں ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، بادشاہ نے کھا جانے والے انداز میں پوچھا۔ منی مزید ڈر گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں شاہ صاحب، وہ نہیں موجود کہیں بھی، اس نے کپکپاتی آواز میں دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ باقی سب بھی اس خبر پر حیرانگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خبر ان سب کے لیے صبح کی تازہ ترین خبروں میں سے ایک تھی۔ البتہ سکندر شاہ خاموشی رہا، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ نہ بھی بتائے پھر بھی سچ سے پردہ اٹھ ہی جانا ہے۔ سو خاموشی بہتر تھی۔ ویسے بھی وہ اپنا اس بابت پوچھ بول کر اپنی نشامت کو آواز نہیں دینا چاہتا تھا۔ جاؤ منتہا، تم چیک کر کے آؤ کدھر ہے وہ منحوس ماری، مل جائے تو اسے میری خدمت میں حاضر کرو۔ موری نے منتہا سے کہا تو وہ میز سے اٹھ کر منی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی خود ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ ناشتہ ختم کرو سب، وہ آ جاتی ہے ابھی، موری ان سب سے کہتی خود ناشتے کی جانب متوجہ ہوگی۔ منتہا کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی اور اس دوران ان سب نے بھی ناشتہ بھی کر لیا۔ وہ آئی تو چہرے پر از حد مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ منی ٹھیک کہہ رہی ہے موری، وہ کمبخت کہیں نہیں ملی، منتہا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو موری سمیت وہ حادثہ بھی جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا سکتی ہے وہ آخر؟ حویلی میں اس کی غیر موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ کس نے مدد کی اس کی؟ آخر کون ہے وہ؟ خود ہی سامنے آ جائے ورنہ اس کا انجام موت سے بھی بدتر ہوگا۔ بادشاہ دھاڑتے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر نکلے۔ موری بھی تن پن کرتی ان کے پیچھے نکلی۔ حفصہ بیگم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا جا رہا تھا۔ یہی حال ان کے اولادوں کا اور منتہا کا تھا۔ باقی ساری بھی اپنی اپنی جگہ حیران تھے۔ سکندر شاہ ناشتے کے بعد ڈیرے پر چلا گیا۔ برآمدے کے تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ نے تمام ملازمین کی فوج کو اپنے سامنے اکٹھا کر لیا۔ وہ سارے دو قطار بنائے کھڑے انتہائی سہمے ہوئے اور ہراساں لگ رہے تھے۔ کسی بزدل ملازم کا کام نہیں ہے، کوئی جیدار بندے کا کام ہے۔ تو وہ جو جیدار ہے ان بارے سوچ لو۔ جیسا کہ تم سب کو پتہ ہے کہ وہ لڑکی زوفہ حویلی سے غائب ہے، آخر یہاں سے نکلنے میں اس کی مدد کس نے کی؟ بہتر ہے خود ہی قرار جرم کر لو ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ شفاف لہجے میں کہہ کر انہوں نے ان تمام کو وارننگ دی تو وہ سب خوف کی شدت سے کانپنے لگے۔ سائیں قسم سے ہمیں نہیں پتہ جی، خدا کے لیے ہماری جان بخشی کر دے، شبانہ بھی گھگیا کر بولی۔ بادشاہ اور موری کی شفافیت سے یہاں کا بچہ بچہ واقف تھا۔ خاموش بدبخت عورت، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم میں سے کسی نے اس کی مدد کی ہے۔ بنا کسی مدد کے وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ 1 منٹ کے اندر بتاؤ ورنہ تم سب کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے تو موری نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ موری تو مطلب گچی مروڑ کے سوٹتے ہوئے کسی پاس سے، اگر جان پیاری ہے تو منہ کھول دو ورنہ ہماری دی گئی سزاؤں سے تم سب واقفیت رکھتے ہی ہوں گے۔ موری نے سخت لہجے میں کہا تو وہ سب بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جب ہی راکھی ہمت کر کے 2 قدم آگے بڑھی، سب کی سوالیہ نظریں اس پر ٹک گئی۔ شاہ بیبی، میں نے رات میں آخری بار میر سائیں کو اس کمرے کے پاس کھڑے دیکھا تھا جی، پھر میں کام ختم کر کے سونے چلی کہ مجھے مزید کچھ نہیں پتا جی۔ سیمی بھی راکھی نے ہاتھ جوڑ کر بتایا اور دانستہ اس نے کھانے والی بات نہیں بتائی کیونکہ اسے پتا تھا اس کی بھی شامت آ جانی ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے زیادہ سچ بتا نہیں تھا۔ دوسری جانب اس انکشاف پر ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اوہ، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟
یہ کام اس گستاخ کے علاوہ بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ یقیناً اس نے یہ کیا۔ اس کی یہاں غیر موجودگی اس بات کی گواہ کہ اس نے اس لڑکی کو یہاں سے نکلنے میں مدد کیا۔ شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے ساتھ وہی لے کر گیا۔ وہ حادشاہ کی چنگاڑتی آواز میں بولے، غصے کی شدت سے ان کا چہرہ تھر تھر آ رہا تھا۔ یہی حال مورے سفید، حفصہ بیگم، منتہا وغیرہ کا تھا۔ باقی سارے ابھی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش میں تھے، جس میں سرفہرست حرم بھی تھی۔ ہاں صحیح کہا آپ نے سائیں، سالار کے علاوہ یہاں کوئی اس حد تک گستاخ و بدتمیز نہیں ہے۔ اس نے یہ کیا۔ کیوں سائرہ؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ مورے نے سائرہ بیگم کو بری طرح گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو پہلے حیران پریشان تھی مزید خبط الحواس ہو گئی۔ اتاری جی تاری والا کام وہی کر سکتا مورے؟ ہو سکتا ہے میر اپنے کمرے میں سو رہا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے مورے، سائرہ بیگم نے دھیمے لہجے میں اپنی بات کہی۔ ٹھیک ہے، پھر اتنا یقین ہے تو تمہاری بات بھی رکھ لیتے ہیں۔ جا شنو، جا دیکھ کر آ، میر اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں؟ انہوں نے ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے کاٹدار نظروں سے سائرہ بیگم کو دیکھا، جن کے چہرے پر مزید ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ذیشان شاہ بھی پیشانی مسلتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگے، جبکہ وہ حادشاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بگڑے تاثرات کے ساتھ ملازمہ کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شنو واپس اور میر سالار کی غیر موجودگی کی خبر دی تو مورے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی، جبکہ وہ حادشاہ غصے سے بارود ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے سائرہ بیگم روحانسی سی ہونے لگی۔ ویسے اگر میر بزدل ہوتا تو نیا کرنا سی، زوفا نے کسی اور نہ بھیج کے آپ گھر ہی رہنا سی، یا وہ تا پلانر ہوتا، لیکن میر نے بھائی جو بھی کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا۔ آ جاؤ، نبڑ لے گا سارے انہوں۔ ذیشان، اس بار تمہارے بیٹے نے تو تمام تر حد ہی پار کر دیا۔ ہم بہت ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے نا اسے، بہت برا ہوگا ذیشان، اسے باور کروا دینا، ہمارے عتاب سے آج تک نہ کوئی بچا نہ بچ سکے گا، سمجھے تم؟ یہ حرکت کر کے اس نے حویلی کی روایات پر تماچا مارا۔ اچھا نہیں کیا اس نے ذیشان، بہت برا کیا اس نے۔ انہوں نے گرا کر کہتے ہوئے شہادت کی انگلی اٹھا کر ذیشان شاہ کو باور کروایا تو ان کا چہرہ شدت ضبط سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حادشاہ دھم دھم کرتے وہاں سے نکل گئے۔ مورے بھی تن تناتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھولی۔ باقی سارے بھی دھیرے دھیرے منظر سے ہٹنے لگے۔ ذیشان شاہ نے اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ میر سے ان کی ناراضگی میں آج مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ حفصہ بیگم طیش کے عالم میں بپھٹتے ہوئے سائرہ بیگم کے نزدیک آئیں۔ سائرہ، تمہارے بیٹے نے سالار نے آج جو حرکت کیا وہ ناقابل معافی ہے، ہم سب کو یقین ہے وہی لے کر گیا اسے۔ میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی کو تمہارے بیٹے نے قید سے رہائی دلوا کر بہت غلط کیا سائرہ، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ حفصہ بیگم کی اونچی اور سخت آواز آخر میں بھراسی کی، ساتھ ہی وہ خود بھی وہاں سے نکل گئی۔ سائرہ بیگم اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے تخت پر ڈھیسی گئی، ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ صبح تقریباً 8:30 کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے موندی موندی آنکھوں سے اپنے بازو میں دیکھا، جہاں میر سالار بے خبری بھری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے رات کے وہ لمحات یاد آتے میرا کے پورے وجود میں برقی روح سی دوڑ گئی۔ یہ شخص ایک ساحر تھا جس نے اسے مکمل طور پر بے بس کر کے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ نہ جانے کتنے پل گزر کے اسے احساس تک نہ ہوا۔ وہ یوں ہی سالار کے چہرے کو یکٹک دیکھتی رہی۔ کچھ دیر یوں ہی گزارنے کے بعد بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، فریش ہو کر وہ کمرے سے نکلی اور لاؤنج میں چلی گئی، جہاں زوفا خاموشی سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹی وی آن تھا مگر اپنے خیالات میں گم بیٹھی تھی۔ میرا بغور اس کا گمسم انداز نوٹ کرتے ہلکے سے کھنکاری دے زوفا چونک کر دیکھنے لگی۔ صبح بخیر زوفا بی بی، رات کیسی گزری آپ کی؟ وہ پیار سے پوچھتی اس کے نزدیک آ بیٹھی۔ بہت اچھی الحمدللہ، زوفا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ میرا نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چونکہ وہ جلدی اٹھ گئی تھی تو بانو ملازمہ نے اس کا ناشتہ اسے تیار کر کے دے دیا تھا۔ زوفا بی بی، اب صبر نہیں ہو رہا، مجھے بتائیں آخر کس ظالم نے آپ کا یہ حال کیا؟ وہ بے قرار سی زوفا کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے پر بکھرے جابرا نیل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ اس کی گردن اور ہاتھوں پر بھی زخم کے نشانات موجود تھے۔ یہ تو صرف ظاہری زخم تھے جو میرا کو دکھائی دے رہے تھے، اندرونی حصوں کے زخم دیکھ کر شاید میرا اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتی۔ بڑی حویلی والوں نے، زوفا نے آہستگی سے جواب دیا۔ لہجہ یاسی زدہ سا ہو گیا۔ میرا اس کے جواب پر ساکن رہ گئی۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں زوفا بی بی؟ بڑی حویلی والوں نے آپ کا یہ حال کیوں کیا آخر؟ خدارا مجھے تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ کچھ پل بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اپنے آنسو پر بمشکل ضبط کرتی زوفا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر پوچھا تو زوفا نے آہستہ آہستہ تمام روایات سنا دی۔ میرا حقیقت سے آگاہی کے بعد ساکت سی بیٹھی تھی، اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ بڑی حویلی والے اس قدر شفاق ذہن تھے تو انہوں نے اپنوں کو بھی نہیں بخشا۔ سوچتے ہوئے اس نے دکھ سے زوفا کو دیکھا جو اپنے آنسو پیے جا رہی تھی۔ مرحا نے بے اختیاری سے گلے لگا لیا۔ زوفا بے اختیار سے سک اٹھی۔ آپ فکر نہ کریں زوفا بی بی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سائیں ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ میں آپ کے لیے بہت دکھی ہوں، اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں لے آئے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں جب ایک روز آپ کی زندگی سے تمام غم رخصت ہو جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت سے ہلاتی نم آواز میں اسے تسلیاں دینے لگی۔ اس کی آواز میں اس قدر نرمی محبت تھی کہ زوفا کے دل کو جیسے سکون سا ملنے لگا۔ وہ میرا سے الگ ہوئی اور اس کی پیشانی چوم لی، ساتھ ہی اپنے گالوں پر ڈھلک آئے آنسو کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ تم بہت معصوم ہو میرا، وہ اس کے گالوں پر چٹکی بٹتے ہوئے پیار سے بولی تو میرا جھینپ سے کی۔ اور آپ بھی، وہ زوفا کا ہاتھ گرم جوشی سے اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولی۔ ایک بات کہوں؟ زوفا نے اجازت چاہی۔ ہاں بولے نا زوفا بی بی، میرا نے فوراً کہا۔ تم آج سے مجھے زوفا ہی کہو گی اور آپ جناب سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم مجھے تم ہی پکارا کرو گی۔ زوفا نے اپنائیت سے کہا تو میرا حیران رہ گئی۔ لیکن میں تو ہمیشہ، میرا مطلب، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ زوفا نے حوصلہ آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب سچویشن مختلف ہے۔ تم مجھے زوفا پکارو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور اچھا بھی لگے گا۔ پلیز میرا۔
ज़وفا نے اسٹار بھرے لہجے میں کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب سے میں آپ کو آپ کے نام سے پکاروں گی، میرا نے دوبارہ سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ایک بات بتاؤ، میرا دا کے ساتھ خوش ہو نا؟ ज़وفا نے پشت پر اس کی لمبی چٹیوں کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا، لہجہ چھیڑتا ہوا تھا۔ بہت خوش ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ اچھا جی، لگے تو یہ بھی بتا دو کہ کتنے اچھے ہیں؟ ज़وفا نے اسے گدگدی کرتے ہوئے پوچھا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر ज़وفا نے بے اختیار اس کی نظر اتاری۔ جب بھی بانو ناشتہ لے اس نے ज़وفا سے کہا، مگر وہ انکار کر گئی۔ وہ آلریڈی ناشتہ کر کے فارغ ہو چکی تھی۔ میرا ذوفا سے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے خود بھی ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میر صاحب نے پہنچ لینا سی، دیکھی تو صحیح، بندے تو بغیر ناشتے کری جا رہی۔ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ ایس پی حسن بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ بی جان کی طبیعت آج پھر گڑبڑ ہو گئی تھی، جس کے پیش نظر انہیں فوری طور پر ہاسپٹل داخل کرانا پڑا۔ وہ سخت ٹینشن میں مبتلا تھا، اس کے لیے دنیا میں ایک واحد رشتہ بی جان کا ہی تو بچا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بی جان اور ادا جان نے اسے نہایت شفقت و محبت سے پالا۔ پھر دادا جان کی ابدی جدائی کے بعد اب اس کے پاس صرف بی جان ہی تھی، جو اس کی سب کچھ تھی۔ چونکہ اس کے والد صاحب اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، سو کسی اور رشتے کا آسرا بھی نہ تھا۔ رہ گئے ننیال والے، تو وہاں بھی قصہ تقریباً سیم ہی تھا۔ اس کی ماں بھی اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا جو والدین کی وفات کے بعد فیملی سمیت بیرون ملک شفٹ ہو گیا۔ اپنے اکلوتے ماموں سے بھی اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی مخلص دوست تھا، میر سالار۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ لوگوں سے شناسائی ایک طرف، مگر اس کا جگری دوست میر سالار ہی تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے کوریڈور میں موجود چیئر پر آ بیٹھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ بی جان کو کوئی بہت بڑی بیماری لاحق نہ تھی، بس وہ تنہائی کے روک سکتاسی گئی تھی۔ وہ بھی کام کے سلسلے میں 2-4 روز گھر سے دور رہتا۔ ایسے میں بی جان بہت زیادہ وحشت زدہ سی ہو جاتی تھی۔ کئی بار انہوں نے اس سے کہا کہ حسن تم شادی کر لو تاکہ میری تنہائی بھی کچھ دور ہو، مگر ہر بار ٹال جاتا، کیونکہ فی الحال وہ بھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس وقت بی جان ICU میں موجود تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اسے ٹینشن میں تھی۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ انہیں ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھا جائے، ورنہ ان کو خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک یا برین ہیمریج کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حسن کی فکر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی زاویے پر بیٹھا رہا، پھر چیئر سے اٹھ کر دوبارہ چکر کاٹنے لگا۔ جب ہی فون کی رنگ پر اس نے پاکٹ سے فون نکالا تو میر سالار کا نمبر اسکرین پر دیکھ کر فون ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ یار حسن، تو کدھر ہے؟ میں واپس آ گیا ہوں، اور بتا سب خیریت ہے نا؟ میر سالار نے فون ریسیو ہوتے ہی پوچھا۔ آواز سے ایسا لگ رہا تھا وہ ابھی بھی سو کر اٹھا ہے۔ سالار یار، بی جان کی طبیعت دوبارہ خراب ہوگی، میں نے ہاسپٹل لایا ہوں، حسن نے اداسی سے کہا۔ واٹ اگین؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کس ہاسپٹل میں ہو؟ نام بتاؤ، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میر سالار کو یہ خبر سن کر جھٹکا لگا۔ فوراً ہاسپٹل وغیرہ کا نام پوچھتے ہوئے اس نے فون کٹ کر دیا۔ حسن دوبارہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے سالار کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ وہ کل 8 افراد اچھا، اگلا سین شروع ہو گیا۔ وہ کل 8 افراد سر جھکائے وحاد شاہ کے روبرو کھڑے تھے۔ وحاد شاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خشمے کی نگاہوں سے انہیں گھور رہے تھے۔ اس وقت ڈیرے پر سکندر شاہ بھی وحاد شاہ سمیت موجود تھا۔ وہ بھی چارپائی پر بیٹھا خاموشی سے وحاد شاہ کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں تو بتاؤ، تم سب کچھ پتہ چلا اس شیطان سارم کے بارے میں؟ کدھر ہے وہ؟ انہوں نے ایک نظر سکندر شاہ پر ڈالتے ہوئے ان سب کو تیز نظروں سے گھورا۔ نہیں سائیں، ہماری تلاش جاری ہے، مگر ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ ان میں سے ایک آدمی نے انکساری سے کہا۔ تم سب کے سب نامرد ہو، ایک کام دیا تم سب کو وہ بھی پورا نہیں کر سکتے، کم بختو! رعونت سے ایک آدمی کے پاؤں پر زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے دھاڑے وہ آدمی وحاد شاہ کے قدموں میں گر پڑا اور ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ دادا صحیح درست فرما رہے، آخر تم سب کیا کر رہے ہو؟ ایک آدمی کی تلاش میں 8 آدمی جھک مارے ہیں، یہ کسی مذاق سے کم نہیں لگتا۔ سکندر شاہ بھی طنز کرنے سے باز نہیں ہے، جبکہ وہ سارے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ تیرے پیراں وچ مہندیاں لگی ہیں، تلے وچ چوڑیاں، تو پا کے بیٹھا سی لانتیا، تو جا کے لا بلا پرا دے قاتل نوں، چول جئی۔ سائیں ایک موقع اور دیں، وہ بہت جلد مل جائے گا، ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی۔ ایک نے کپ کپاتی آواز میں اپنی بات کہی تو وحاد شاہ کے تاثرات کچھ اور حقارت سے پورے ہو گئے۔ تم سب بیکار و ناکارہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ سارم شاہ اگر پاتال میں بھی ہو تو مجھے وہ چاہیے۔ یہ کام چاہے ایک موقع لے کر کرو یا ہزاروں مواقع، مگر وہ مجھے زندہ چاہیے، سمجھے؟ وہ تھاڑتے ہوئے بولے تو سکندر شاہ بھی ان کی تائید کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دادا صاحب میں حویلی جا رہا ہوں، امید ہے ان سب کا دماغ آپ بہت اچھے طریقے سے درست کریں گے۔ درشکی سے کہتا وہ حویلی جانے کے لیے ڈیرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو نال جا کے گاڑی بھی لے کے جا کے تینے رستے کوئی چانڈ مار کے نہ بھج جاوے، لانتیا۔ وحاد شاہ نے محتاط نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا، پھر ان سب کو دیکھا جو آنکھوں میں سوال لیے کھڑے تھے، گویا پوچھ رہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ میری بات غور سے سنو تم سب۔ وحاد شاہ کا لہجہ پوری اسٹار قسم کا تھا۔ چونکہ سکندر کے سامنے سارے والا ڈرامہ تو ختم ہو چکا تھا، سو اب وہ مدعے کی بات پر آئے۔ وہ جانتے تھے سکندر شاہ ذوفا میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس لیے وہ ذوفا کے متعلق کوئی بھی بات اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سکندر ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کی سماعتوں تک وحاد شاہ کے الفاظ پہنچے۔ نامحسوس طریقے سے وہ ایک بار پھر دروازے کے قریب ہو گیا۔ چغل خور کپا سواں لین والی پھپے کٹنی عورت۔ جی حکم سائیں، ایک آدمی کی گگیائی ہوئی آواز نکلی۔ تم سب ابھی اور اسی وقت شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میر کے فارم ہاؤس سے مجھے وہ لڑکی ذوفا ہر قیمت پر آج کی آج ہی چاہیے۔ میر تو ویسے بھی کام کے سلسلے میں فارم ہاؤس سے دور رہتا ہے،
امید ہے تم سب یہ کام بخوبی کر لو گے، اور کان کھول کر سن لو، اگر نہ کر سکے تو تم سب کے مقدر میں وحاشیہ کے ہاتھوں ہی موت لکھی ہے، سمجھ گئے میری بات؟ کوئی بے وقوفی ہرگز مت کرنا، پہلے پتہ کرنا آس پاس سے کہ وہ فارم ہاؤس پر موجود ہے یا نہیں، اس کی غیر موجودگی میں جانا تاکہ لڑکی بآسانی ہاتھ آ سکے، اور بات سنو، اس کے محافظوں نے اگر حملہ کر دیا تو خود بھی شیروں کی طرح جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہاں سے لڑکی کو لے کر فرار ہو جانا، اگر ایسا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ وہ گرا کر بولے تو ان سب نے بیک وقت اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری جانب سکندر تک وہ حادثہ کا ایک ایک لفظ پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سب باہر نکلتے سکندر شاہ تیز قدموں سے خود ڈیرے سے باہر نکل آیا اور ڈیرے کے باہر موجود گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس کا ارادہ اب یہاں سے میل کی طرف جانے کا تھا۔ گاڑی کو ڈیرے سے کچھ دور لے جا کر اس نے اپنی نظریں ڈیرے پر جما دی۔ جبھی وہ سب بھی وہاں سے باہر نکلے، سکندر شاہ بغور ان کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ آٹھوں اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کیا مجھے یہ سب کچھ میر کو بتا دینا چاہیے؟ یس، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی فائدہ ہے۔ دیکھیں لانتی فائدہ مند لالچی کتا، پھر دیکھا سوری میری پھر جذبات میں ذرا سلپ ہوگی ٹنگ۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ زوفا اب یہاں ہے، اسے لے کر وہ اب میں اپنے اور حرم کے درمیان مزید ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ مجھے سلار کو آگاہ کرنا ہی ہوگا تاکہ وہ چکنا رہے۔ سکندر شاہ نے سوچتے ہوئے ڈیش بورڈ سے فون اٹھایا، ساتھ ہی میر سلار کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی بجتی رنگ پر وہ دوسری جانب سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اسے پتہ تھا وہ بادشاہ ابھی کچھ دیر میں ڈیرے پر ہی گزاریں گے اور وہ یہ کام یہی نپٹا دینا چاہتا تھا۔ اپنی خود غرضی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے قدم اٹھایا تھا، مگر وہ نہیں جانتا کہ ایسا کر کے وہ زوفا کے لیے آسانیوں کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ چلو تیری خود غرضی کی چیزیں تو کام آئی۔ میر سلار بنا ناشتہ کیے عجلت میں اب ہاسپٹل کے لیے نکلنے کو تیار تھا۔ خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد وہ آستینوں کے کف لگانے لگا جبھی میرا چلی گئی۔ سائیں آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ناشتہ نہیں کریں گے کیا؟ میرا اس سے پوچھتی ہوئی اس کے نزدیک آ کھڑی ہوئی۔ نہیں، بہت لیٹ ہو جائے گا، مجھے فوری نکلنا ہے، میرے دوست کی بی جان ہے نا، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی عیادت کو ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ اسے آگاہ کرتے ہوئے اپنا موبائل اٹھانے کو سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ میں بھی چلوں؟ میرا نے جلدی سے پوچھا، مبادہ وہ نکلنا جائے۔ اس سے پہلے کہ میر سلار کو جواب دیتا فون کی بیپ پر اس کی جانب متوجہ ہوا تو اسکرین پر سکندر شاہ کا نام دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں بولو سکندر، کیا بات ہے؟ فون ریسیو کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا، انداز اجلت بھرا تھا۔ میرا بھی اس کے پاس آ بیٹھی۔ میر مجھے تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے، تم مصروف تو نہیں ہو؟ دوسری جانب سکندر شاہ کی فکر مندانہ آواز پر وہ چونک سا گیا، ساتھ ہی گھڑی کی سوئیوں کی جانب دیکھا جو 11:15 بجا رہی تھی۔ ہاں دراصل مجھے فوری طور پر کہیں جانا، مگر تم اپنی بات کو جتنی جلدی ہو سکے میں سن رہا ہوں۔ میر سالار نے گہرا سانس بھر کر اسے اجازت دی۔ دوسری جانب سکندر شاہ نے جو بات بتائی سن کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، ساتھ ہی چہرے کے اعصاب تن سے گئے۔ میرا نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی چ پہلی واری سکندر نے کوئی چنگا کام کیتا۔ یہ تو مجھے کہیں نہ کہیں پتہ تھا کہ وہ حاشیہ صاحب اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئیں گے، جیسے کہ پہلے بھی کئی مواقع پر وہ دکھا چکے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ مجھے ہرانا اتنا آسان نہیں جتنا دادا سائی نے سوچ کر رکھا ہے۔ آنے دو ان سب کو، ان سے تو میں نپٹ لوں گا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ تو تم نے کیا سوچا سالار؟ سکندر شاہ نے جاننے کی کوشش کی۔ جو سوچا بہت جلد سب کو پتہ چل جائے گا، فی الحال میں کہیں جا رہا ہوں، خدا حافظ، دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس نے فون کاٹ دیا۔ چہرے پہ غصے کی سرخی واضح تھی۔ آج جس کھانے چ رکھدا نا سکندر نو، او بالکل سیٹ رکھدا میر۔ بھنچے ہوئے تاثرات کے ساتھ اس نے نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکا دی۔ کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ سائیں سب خیریت تو ہے نا؟ میرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں نظر آ رہی تھی۔ ہاں سب خیریت ہے۔ ایسا کرو تم اور زوفا میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، آگے کیا کرنا ہے یہ وہی طے پائے گا۔ اٹھو فوراً ورنہ ابھی اور لیٹ ہو جائے گا۔ میں گاڑی میں تم سب کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم دونوں دا اور سب کھیڑے پوری فوج لے کے جانی، وقت کا خیال رکھنا۔ وہ جلد بازی میں حکم دیتا کمرے سے نکل گیا۔ ہیں انہیں کیا ہو گیا؟ میرا اس کی بات پر حیران ہوتی زوفا کو اطلاع دینے چل دی۔ ملازم نے زوفا کی ضروریات کی تمام تر چیزیں لا دی، جسے وہ ملازمہ کے ہمراہی ان کی جگہوں پر سیٹ کرنے میں مصروف تھی کہ میرا چلیے اور اسے سالار کا پیغام دیا تو بقیہ کام ملازمہ کے سپرد کرتی شال لے کر میرا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ میر سالار گاڑی میں بیٹھا فون پر مصروف تھا۔ ان دونوں کے پچھلی سیٹ پر براجمان ہوتے گاڑی فل سپیڈ میں بھگاتے وہاں سے نکلا۔ یہ بھی بات سنو، میرا تمہارا وہ ڈرائیور تو نہیں ہے، کم از کم میرا ہاتھ آگے جا کے بیٹھ جاندی، منڈے نے ڈرائیور بناتا۔ اس کی طوفانی سپیڈ پر وہ دونوں بے ساختہ مختلف دعاؤں کے بٹ میں مصروف ہو گئی، ساتھ ہی ان کی نظریں باہری مناظر کا ملاحظہ کرنے میں مصروف تھیں۔ بی جان کے ہوش میں آنے کی اطلاع ملتے گویا اس کے ہاتھوں ہفتے اقلیم لا لگی۔ انہیں اب آئی سی یو سے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا، یعنی اب وہ ان سے مل سکتا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے اس کی بی جان کو نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ تیز قدموں سے روم میں داخل ہوا تو بی جان جو کہ اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی اسے دیکھ کر خفگی سے منہ موڑ لیا۔ وہ بے قرار سے ان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بی جان اب تو ایسا نہ کرے پلیز، آپ جانتی ہیں آپ میرے لیے سب کچھ ہے، اپنے لیے نہ صحیح کم از کم میرے لیے تو اپنا خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا ہارٹ اٹیک سے بچی ہوں، یہ سن کر میں کس تکلیف سے گزرا ہوں، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ وہ احترام بھرے انداز میں ان کے ہاتھ چومتا بیچارگی سے بولا۔ تو پھر کیوں نہیں مان لیتا میری بات؟ بتا۔ بی جان گردن موڑے موڑے تنک کر کہا،
आवाज़ आहिस्ता थी तो वो गहरा सांस भर कर रह गया। आप क्या चाहती हैं बीजान? इस बात इसका अंदाज शिकस्ता सा था। बीजान को मज़ीद अपनी वजह से कोई सदमा नहीं देना चाहता था। तू तो ऐसे पूछ रहा जैसे तुझे पता ही नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। बीजान ने से बुरी तरह घूरा तो बेसाख्ता हंस दिया। अब आपका हुक्म सर आंखों पर। हुक्म करें, एसपी हसन सर खम करते हुए बोला। देख हसन, ये तन्हाई मेरी जान का अजाब बन गया। मैं चाहती हूँ तेरे नाम से जुड़ा जो वजूद हमारे घर में है, इसके दम से वहाँ रौनके हो। मेरी ये ख्वाहिश बेजा तो नहीं? तो आखिर मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? बीजान ने कमज़ोर लहजे में कहा। आंखों में नमी दर आई। बीजान प्लीज़, अगर आपका एक आंसू भी गिरा तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। वो इनके हाथों को अपने आंखों से लगाता मसनूई नाराज़गी से बोला तो बीजान जल्दी से आंखें साफ़ कर ली। तू अब बात बदल है, तूने वादा तो किया ही नहीं। बीजान ने इसे आंखें दिखाई। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता इसका फ़ोन बज उठा। दूसरी जानिब मीर सालार था। इसे रूम नंबर बताते हुए एसपी हसन ने फ़ोन रखकर बीजान को देखा, जो सवाली नज़रों से देख रही थी। बीजान सालार आ रहा है, इसने बताया तो बीजान का चेहरा खिल उठा। इन्हें हसन का ये दोस्त बहुत पसंद था। वो सर हिलाते हुए दरवाजे की सिम देखने लगी। हसन ने इनकी पुश्त तकिए के सहारे लगाकर इन्हें बिठा दिया। मीर सालार इन दोनों के साथ रूम में दाखिल हुआ तो हसन उठकर गर्म जोशी से इसके गले जा मिला। ताहम ध्यान अभी भी सिर्फ मीर सालार पर ही था, जबकि ज़ोफ़र मीरा बेख्तियार अपनी शाल कुछ और दुरुस्त करती इन दो अजनबी चेहरों की जानिब देखने लगी। मीर सालार बीजान के पास आए और झुककर हाल पूछा तो वह बेहतरा निहाल हो गई। इसके बालों में हाथ फेरते हुए इन्होंने इसे ढेरों दवाओं से नवाजा। इनके अंदाज पर मुस्कुराता हुआ सीधा हुआ तो यकयक बीजान की नज़र इन दोनों पर जा पड़ी। ज़ोफ़र मीरा के मुंह से बेख्तियार सलाम निकला तो बीजान ने शफ़क़त से सलाम का जवाब दिया। ये दोनों कौन है बेटा? बीजान ने पुरशौक नज़रों से दोनों को देखते हुए पूछा तो मीरा नर्वस सी होती मीर की ओट में छुप गई। ज़ोफ़ा भी सटपिटाकर इनकी जानिब देखने लगी। एसपी हसन भी इनकी तरफ मतवज्जा हुआ और सामने खड़ी लड़की पर नज़र पड़ते चंद लम्हे को अपनी जगह साकिन रह गया। चलो जी, इत्थे नमी कोई इब्तिदा होने लगी है। इस कदर मुकम्मल हुस्न शाल के हाले में इसका चांद की माने चमकता चेहरा गोया आंखों को खेरा कर रहा था। वो जो कोई भी थी बिलाशुबा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, मगर इसके चेहरे पर ये जाबजा ज़ख्म कैसे थे? शुक्र है वाज़िया कर देता कि ज़ख्म वाला चेहरा देखा, नहीं तो मैं शक कर लेना से मीर से थे हसन थे। हसन की आंखों में बेक वक्त सताइश और उलझन उतर आई। तभी ज़ोफ़ा ने नज़रों की तपिश पर आंखें उठाई तो इसने लम्हे के 1000वें हिस्से में नज़रों का सावे बदल लिया, मगर घायल वो पहले ही बार में हो चुका था। माँ सदके जाए, अब वो वक्त आ गया कि मैं सच से पर्दा उठा दूँ। वेल मोहतरमा मिरहा से मिली है बीजान, 1 महीना हुआ है इन्हें मेरी ज़ोजा आलिया के ओहदे पर फाइज हुए, और ये मेरी कज़न सिस्टर ज़ोफ़ा है। मुस्कुराहट ज़बत करता बेरबूटी बनी मिरहा का तारुफ करवाने के बाद ज़ोफ़ा की जानिब इशारा करते हुए बोला तो हसन चौंक कर मीर सालार को देखने लगा। मीर सालार ने तो गोया बिना किसी लिहाज के इसके बीजान के सरों पर धमाका कर दिया था। बीजान भी हैरत की ज़्यादती से आंखें फाड़े से देखने लगी। व्हाट? क्या मतलब है मीर? तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? 1 महीना हो गया, तूने भनक भी ना पड़ने दी। वो कड़े तेवरों से चीखा तो मीर सालार का बेसाख्ता कहकर निकला। मिरहा झेंप सी गई। बस सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे बताने का मौका ही ना मिला। खैर अब बता रहा हूँ ना, सालार इत्मीनान से कहता हुआ चेयर पर बैठ के, साथ ही वो दोनों भी चेयर पर बैठ गए। यार यकीन नहीं आता मुझे, तुझे बताने के लिए कौन से पहाड़ तोड़ने थे जो इतना वक्त लग गया। वो नाराज़गी से कहकर मिरहा के करीब रखी चेयर पर बैठ गया। वो मज़ीद हवास पाख्ता सी हो गई। कैसी हैं भाभी जान? हसन ने शरारतमेज़ अंदाज में इसे देखा तो वह गड़बड़ा सी गई। जी ठीक हूँ, मेरा सुर्ख चेहरे के साथ बोली मीर सालार की वारफ्ता निगाहें इसके पजल होते मुखड़े पर टिक गई। हसन ने सताइशी नज़रों से मीर सालार को देखा, गोया मिरहा की तारीफ़ की। मीर सालार सर खम करते हुए खुलकर मुस्कुरा दिया। यार सालार, हमारी भाभी को भी घर लाओ हमारे कभी, हसन ने गर्म जोशी से कहा। ओके, मौका मिला तो ज़रूर, सालार ने हामी भर ली। हसन ने एक नज़र ज़ोफ़ा पर डाली जिस सबके दौरान सर झुकाए अपने नाखूनों से खेल रही थी। नाखून भी कोई खेलने वाली शय है? इधर आओ बच्चियों। बीजान जो इन दोनों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, शफ़क़त से इन्हें अपने पास बुलाया। वो दोनों उठकर इनके नज़दीक चल गई। तुम दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी हो, अल्लाह ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। इन्होंने मोहब्बत से दवाएं देते हुए दोनों के सरों पर हाथ फेरा। और आप भी जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए बीजान। मीरा ने बहुत अपनाइयत से इनके हाथ पर हाथ रखा। ज़ोफ़ा ने भी आहिस्तगी से इनका हाथ सहलाया तो बेतरा निहाल हो गई। बेटी ये ज़ख़म कैसे हैं? चोट आई है क्या? बीजान ने ज़ोफ़ा के चेहरे पर हाथ फेरा तो वो जैसे होश में आई। हसन भी खामोशी से ये सब देख रहा था। एक्चुअली बीजान, मुझे इसी मुतल्लिक बात करनी है। ज़ोफ़ा को यहाँ लाने का मकसद कुछ और है, उम्मीद आप मेरी बात समझेंगी। मीर सालार की बात पर सब चौंक कर इसकी जानिब मतवज्जा हो गए। वो दोनों भी अपनी अपनी जगहों पर आ बैठी। ज़ोफ़ा अपनी जगह हैरान परेशान थी, आखिर ऐसी भी क्या बात हो सकती है। सबकी सवालिया नज़रें मीर सालार के चेहरे पर जमी हुई थी। अस्पताल के कमरे में मुकम्मल सकूत छाया हुआ था। मीर सालार अपनी बात ख़त्म करके अब बीजान को देख रहा था, जो सब सुनने के बाद नहायत सदमे किसी कैफियत में थी। हसन से ईमानों में कुव्वत कोई खो बैठा था। इसने जुल्म सितम की बहुत सी दास्तानें सुन रखी थी, मगर अपनों पर नाहक जुल्म की इस दास्तान से हकीकतन अफसुर्दा कर दिया। ज़ोफ़ा सर झुकाए अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थी तो कोई बड़ी हवेली वालों का दिल अब भी नहीं भरा जो अब बादशाह ने अपने आदमियों को भेज दिया। सोचते हुए इसका दिल ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और बिब्बी और बेहिस लोग हैं, वो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपनी और सगी औलाद उन्होंने छड्डन। लानती लोग,
اسے میر سالار کا فیصلہ بالکل درست لگا. وہ دوبارہ سے اس عذاب کے عتاب میں نہیں آنا چاہتی تھی جس نے اس کے جسم سے اس کی روح تک کھینچ لی تھی. اس کا دل چاہا وہ دنیا کے کسی ایسے کونے میں جا چھپے جہاں انسان نما شیطانوں کا دور دور تک گزر بسر نہ ہو. تم فکر مت کرو سالار، اسے بالکل میں اپنی بچی کی طرح پالوں گی. چھوٹی جو نکاح کیوں؟ سچ کہوں تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی ہے کہ بیٹا کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا. تو بلا جھجک اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دے. میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور بچی بھی وہاں محفوظ رہے گی. کچھ دیر کے بعد بی جان نے خوشی سے لرزتی آواز میں کہا تو میر سالار کے چہرے پر دنیا جہاں کا سکون چھا گیا، جبکہ میرا بھی طمانینت سے مسکرا دی. اسے صوفہ کی خوشی اور اس کا تحفظ ہر حال میں عزیز تھا. ایسے میں وہ میر سالار سے کسی قسم کی کوئی ضد بھی نہیں کر سکتی تھی. ایس پی حسن نے افسردگی بھرا سانس لیتے ہوئے ایک گہری نظر زوفا پر ڈالی جو سر جھکائے ہوئے تھی. اس لڑکی پر جو گزری تھی اسے جان کر اس کے دل کو کچھ ہوا. وہ دل سے اس کا درد محسوس کر رہا تھا. وہ تو دل نو لا لیا حسن صاحب نے. سالار اب تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ. بی جان کو ویسے بھی ہاسپٹل میں رکنا موت کے برابر لگتا ہے. میں نے بس ڈسچارج کروانے لگا ہوں. فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. حسن نے ماحول کی افسردگی دور کرنے کے ہلکے پھلکے لہجے میں سالار کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ چیئر سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا. شکریہ میرے یار، تو نے واقعات ثابت کر دیا کہ تو میرا مخلص دوست ہے. میر سالار نے اسے زوروں سے خود میں بھیج کر تشکر سے کہا. حسن سے الگ ہو کر وہ چہرہ سر جھکائے کھڑی زوفا کے پاس آیا تو وہ اسے لگتی بے اختیار سسک اٹھی. میر سالار نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود پر ضبط باندھا اور تسلی آمیز انداز میں اس کا سر سہلایا. زوفا، مجھے پورا یقین ہے ایک روز سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ فیصلہ میں نے نہایت سوچ سمجھ کر کیا ہے. حالات بہتر ہوں گے تو میں خود تمہیں فارم ہاؤس لے جاؤں گا، مگر فی الحال وہ جگہ تمہارے لیے قطعی غیر محفوظ ہے کیونکہ دادا صاحب کو پورا یقین ہے کہ میں تمہیں وہیں سے لے جا سکتا ہوں. جبھی انہوں نے ان سب کو وہاں بھیجا. تم بالکل فکر مت کرو، حالات ایک روز تمہارے حق میں بہتر ہوں گے. وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا. وہ سر ہلاتی ہوئی سے علیحدہ ہوئی چہرہ رونے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا. میرا کی بھی آنکھیں بھر آئیں. وہ بھی آگے بڑھ کر بے ساختہ زوفا سے لگ گئی. زوفا کی آنکھیں پھر سے برسنے لگی. رو مت زوفا پلیز، میں آتی رہوں گی تمہارے پاس. ابھی تو میں اسی میں خوش ہوں کہ تم ان ظالموں سے بچ جاؤ گی. سائیں کی موجودگی میں ایسا ممکن ہی نہیں، مگر ان کی موجودگی میں تم ان سے محفوظ نہیں رہ سکتی. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وسیلہ بنایا. میرا بھرائی ہوئی آواز میں سے تسلیاں دیتی ہوئی بولی. تم ٹھیک کہتی ہو میرا. میں دوبارہ بڑی حویلی کسی قیمت پر جانے کی ہمت نہیں رکھتی. مجھے اگر میری حفاظت کے لیے کوئی دوسری محفوظ جگہ مل گئی تو میں اسے قطعی رد نہیں کر سکتی. وہ آنسوں سے بھیگی آواز میں بولی. میرا نے پیار سے اس کا گال چوم لیا. ساتھ ہی اور میر سالار اجازت لینے کو بی جان کے آگے جھکے تھے. انہوں نے ڈھیروں دعا دیتے ہوئے باری باری دونوں کی پیشانی پر بوسے دیے. میر سالار حسن کو ان کے ڈھیروں خیال کی تاکید کی. ایک بار پھر زوفا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا کے ہمراہ وہاں سے نکل گیا. ان کے جانے کے بعد ایس پی حسن نے اسے دیکھا جو سر جھکا کشمکش کے عالم میں انگلیاں مروڑتی کھڑی تھی. چہرہ رونے کے باعث متورم جبکہ پلکیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی. ہائے، ایک کوئی تو دل لگ کنی بڑی وار کریں گی زوفا. بی جان، میں ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں. بی جان سے مخاطب تھا جبکہ نظریں زوفا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. ان سے کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا. ادھر آ میری بچی، اتنی دور کیوں کھڑی ہے؟ بی جان نے اپنے کمزور بازو دھیرے سے واقع تو وہ بے اختیار آگے بڑھ کے ان کے نزدیک آ بیٹھی. ساتھ ہی اپنا سر ان کے کندھے سے ٹکا لیا. ایک بار پھر اس کی سسکیاں عروج پر تھیں. سب ٹھیک ہو جائے گا، بس ذرا سا وقت درکار ہے. ان ظالموں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوئی ہے. میری بیٹی، ان کا بھی برا وقت آئے گا، تب انہیں احساس ہوگا برائی کا انجام برائی ہوتا ہے، انشاءاللہ. میں اس کے بالوں کو ہولے ہولے سے ہلاتے ہوئے بولی تو زوفا کے سسکتے دل کو جیسے قرار آنے لگا. اسے بے ساختہ اپنی بی جان یاد آ گئی. وہی شفقت بھرا لہجہ، وہی جان نثار کرنے والا انداز، وہی نظروں سے ٹپکتی محبت. اس کے دل کو جیسے سکون سا آنے لگا. آپ کو پتہ ہے بی جان، انہوں نے میری بی جان کی موت پر ان کا آخری دیدار بھی مجھے نہیں کرنے دیا. وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی. بی جان تڑپ سی گئی. ہائے ہائے، حد ہے ظلم و ستم کی بھی. اللہ ان سے اس ظلم کا ضرور حساب لے گا. بیٹا، آج سے میں تیری بی جان ہوں. تو مجھے اپنی بی جان بنا لے. تجھے یقین مان، تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گی. وہ اس کا سر چومتی ہوئی شفقت سے چوٹ لہجے میں بولی تو زوفا بے اختیار آنکھیں موندے ان کے محبت بھرے لمس میں کھو سی گئی. ڈاکٹر کے ہمراہ اندر آتے داخل ہوتے حسن نے یہ منظر بے حد گہری نگاہوں سے ملاحظہ کیا. عشق واجب، وفا لازم، درد واجب، دوا لازم، ہجر واجب، سزا لازم، روگ واجب، دعا لازم. میرا اداسی کسی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. موسم بھی یعنی اس کے مزاج کی طرح اداس ہو چلا تھا. آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، شاید موسلادھار بارش ہونے کو تھی. پرندوں کا شور فضا میں رچا بسا تھا. وہ خاموشی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں میں گم تھی. میر سالار بھی سنجیدگی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا. جبھی فون بجنے پر اس نے کال پک کیا اور اسپیکر آن کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ دیا. ہاں بولو ارشد، موڑ کاٹتے ہوئے اس نے جواب دیا. سائیں، اہم خبر ہے. بڑی حویلی سے کچھ لوگ آئے تھے جی. فارم ہاؤس کے اندر نہایت ہی بدتمیزی سے گھس آئے. بار بار بس ایک ہی بات کہے جا رہے، لڑکی کی طرح جواب دو. یہ بھی بتایا کہ بڑی حویلی سے آئے. ہم نے ان پہ فائرنگ کرنی تھی کہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہم ان کے پیچھے آئے ہیں جی. زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، مل جائیں گے. ارشد نے ایک ہی سانس میں تفصیل بتائی. میرا کا ہاتھ بے اختیار دل پر پڑا. سخت ہراساں نظروں سے اس نے سالار کی جانب دیکھا جس کا تنفس غصے کی شدت سے تیز ہو گیا تھا. وہ لوگ مجھے میرے سامنے چاہیے ہر حال میں. وہ بچ کے نکلنے نہ پائیں. انہیں حراست میں لے کر میرے سامنے حاضر کرو. میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں. اب ان کا دماغ میں ٹھکانے پر لگاؤں گا. بھیجے ہوئے جبڑوں کے ساتھ اس کا تیش عروج پر جا پہنچا. گاڑی اب ہوا سے باتیں کرنے لگی. اس کے غصے سے دہکتے چہرے کو دیکھ کر میرا کے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی. وہ اسے محض دیکھ کر ہی رہ گئی. تقریباً 20 منٹ بعد وہ فارم ہاؤس پہنچے تو میر سالار تیزی سے گاڑی سے اترا. میرا بھی جلدی سے اتر کر اس کی جانب بڑھی.
سائیں اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرا فی الحال اندر جاؤ، میں اب ان سے نپٹ کر ہی آؤں گا، تم جاؤ ریسٹ کرو، میں بعد میں آتا ہوں۔ اس کا گال سے ہلا کر اس نے اسے اندر جانے کو کہا تو وہ ناچار سا ہلاتی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ چلو شکر ہے میرا بھی چڈی کی سینس ہے کہ جدو نہیں چھیڑنا نا میرے سلار نو ادو نہیں چھیڑنا، جی چھیڑو تو پھر میر سالار وہیں چکر کاٹتے ہوئے ارشد وغیرہ کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کے محافظوں کی گاڑیاں گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ وہ سبھی تمام آدمیوں کو کھینچتے ہوئے گاڑی سے لے کر نیچے اترے جو وحاشا کے بھیجے ہوئے تھے۔ ان سب کی درگت بنی ہوئی تھی، ان کے اسلحے بھی ان سے چھین لیے گئے تھے۔ میر سالار فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا آگے بڑھا۔ تم سب کو دادا سائی نے بھیجا نا، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ میر سالار اڑتی چڑیا کے پر بھی گننے کی مہارت رکھتا ہے۔ پھر تم سب میرے سامنے کس کھیت کی مولی ہو؟ لے جاؤ ان سب کو، ان سے نپٹنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ سلگتے انداز میں اس نے اپنے محافظوں کو حکم دیا تو وہ سبھی نے کھینچتے ہوئے فارم ہاؤس کے ایک حصے کی جانب بڑھ گئے جو استبل کی شکل میں تھا۔ وہاں میر سالار کا پسندیدہ گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لگا ایک کمرہ جو کہ بالکل خالی ہوتا تھا، وہ ان سب کو وہیں لے آئے۔ وحاشا کے آدمی اس وقت بھیگی بلی کی مانند لگ رہے تھے، ان کا سارا پلان فیل ہو گیا تھا۔ ان سب کو اس کمرے میں بند کر کے میر سالار کے محافظین وہاں سے چلے گئے۔ اب کیا کریں، ہماری تو درگت بن گئی ہے اور ابھی ہماری خلاصی ممکن ہے کیونکہ میر سائی کو لگتا ہے سب پتہ چل گیا۔ ان کے سوال کا جواب نہ دیے تو ہم بے موت مارے جائیں گے، ان میں سے ایک آدمی کانپتے ہوئے بولا۔ لیکن اگر جواب دیا تو شاہ سائی کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے۔ ایک اور خوف سے بھرپور آواز ابھری جبھی کمرے کا دروازہ کھول کر میر سالار اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ان سب کی گھگی بن گئی۔ ہاتھوں میں پسٹل تھامے نے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ سامنے پڑی چیئر پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ وہ سب ہاتھ جوڑے اس کے قدموں میں جا گرے۔ اس کے محافظین کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ سائیں ہمیں چھوڑ دیں، ہم بس شاہ سائی کے کہنے پر زوفا بی بی کو لینے آئے تھے جی، باقی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ان میں سے ایک آدمی باقاعدہ اونچی آواز میں روتے ہوئے بولا۔ بکواس بند، بس جتنا پوچھو اتنا ہی جواب ملنا چاہیے ورنہ تم سب کی گردنیں تن سے جدا کر دوں گا۔ آئی سمجھ؟ اس کی آواز میں شیر کی سی دھاڑ تھی۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ دادا سائی نے تم سب پر سالم شاہ کو تلاش کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے؟ اس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ وہ سب بوکھلا کر ایک دوسرے کو جانب دیکھنے لگے۔ میر سالار ان کے چہروں کے تاثرات کو باریکی سے ملاحظہ کرنے لگا۔ نہیں سائیں، ہمیں تو نہیں دی جی، انہوں نے دوسرے آدمیوں کو دیا، ایک نے گڑبڑا کر جلدی سے کہا تو بقیہ سارے بھی تیزی سے سر ہلانے لگے۔ لگتا تم سب کو مرنے کا بہت شوق ہے، کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ میر سالار نے ان سے نظریں ہٹا کر پسٹل کے منہ پر پھونک ماری تو ان سب کے ہوش اڑ گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، آسانی سے نہیں بتاؤ گے تو نہ سی تم میں سے ایک دو جب تک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے تب تک میری بات تم سب کے پلے نہیں پڑے گی، جانتا ہوں۔ اس نے پسٹل کا رخ ایک شخص کی جانب کیا تو ہمارے خوف کے ان سب کی چیخیں نمودار ہو گئی۔ دیکھتے سی سانڈ تے میر دے خوف کو نہ کڑیاں وگر چیکا مار رہے۔ سائیں رکے بتاتا ہوں، سائیں خدا کے لیے اسے نیچے کرے۔ اپنے اوپر تنی پسٹل کو دیکھ کر اس شخص کی آواز خوف سے پھٹ سی گئی۔ میر سالار کی ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ درائی۔ جلدی بکو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ وہ ہمس پسٹل اسی زاویے پر رکھے ہوئے تھا۔ سائیں جب سالم شاہ قتل کر کے فرار ہوا تھا ہم سب شاہ سائیں کے حکم پر اس کی تلاش میں نکلے تھے اور وہ ہمیں 2 روز بعد ہی مل گیا تھا جی۔ جب ہم نے اس کی ملنے کی خبر شاہ سائیں کو دی تو انہوں نے کہا کہ اسے مار کر وہیں کہیں دفن کر دو اور بات کی بھنک کسی کو پڑھنے مت دینا۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کہا ہمیں نہیں پتا جی۔ وہ آدمی ڈرتے کانپتے آخر اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری جانب میر سالار اس انکشاف پر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کوئی رسوا تو کوئی موت پر ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں یہ کھیل پیارے عمر بھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ دنیا یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو کہ ہر لمحہ یہاں زیر و زبر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میر سالار کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ حاشیہ اس قدر اپنے معیار سے گر سکتے تھے، اس کے لیے اس بات کا یقین کرنا دوسرا مشکل ترین امر تھا۔ تیش کے عالم میں وہ مٹھیاں بھیجے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تمام ہاتھ جوڑے اشخاص اس کے غصے کی شدت سے سرخ چہرے کو دیکھ کر مزید خوف میں مبتلا ہو گئے۔ سائیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں جی، ہم تو بس وہی کیا جو شاہ سائیں کا حکم تھا، ہماری جان بخش دے سائیں، ایک آدمی نے گڑ گڑا کر کہا تو باقی سب بھی التجا کرنے لگے۔ سب کو اپنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ بہتر، لیکن تم سب کسی بھول میں نہیں رہنا کہ ایسی خلاصی ہو جائے گی۔ جو بیان تم لوگوں نے یہاں دیا یہی بیان تم سب کو وحاشا سمیت تمام حویلی والوں کے سامنے دینا ہوگا۔ دوسری صورت میں تم لوگ مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ چبا چبا کر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے حکم پر ان سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سائیں خدا کے لیے ایسا مت کرے، شاہ سائیں ہم لوگ کی اس کو بہت عبرتناک سزا دیں گے، خدا کے لیے رحم کریں۔ ایک خوف و ہراس سے کپ کپاتی آواز ابھری تو میر سالار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم لوگ مرد ہو تو مرد بننا بھی سیکھو، بزدلی مردوں کی زندگی موت پر نہیں بلکہ مذاق بنا دیتی ہے۔ میرے حکم سے انکار کی گنجائش ہی نہیں بچنے دیتا میں، امید ہے اگلا جملہ بنا کہیں سمجھ جاؤ گے سب۔ اس نے اپروچ کر کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو ان سب کے منہ پر گویا کفل لگ گئے، جبکہ وہ اب بھی وہیں کھڑے کھڑے کسی کا نمبر پھنانے لگا۔ کچھ توقف کے بعد کال ریسیو ہوگی۔ میر سالار بات کر رہا ہوں، وکیل صاحب آپ سے نہایت ہی ضروری کام ہے، مجھے 2-3 روز کے اندر ڈائیورس کے پیپرز تیار چاہیے، ارجنٹ ہے، امید ہے کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایڈریس میں آپ کو بتا دوں گا، آپ مطلوبہ ایڈریس پر وہ پیپرز پہنچا دیجیے گا۔ سلام دعا کے بعد اس نے سنجیدگی سے اپنی بات کی۔ دوسری جانب وکیل کے تسلی آمیز الفاظ پر اس نے مطمئن ہو کر فون کاٹ دیا۔ پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، ساتھ ہی باہر کے اپنے محافظوں کو دیکھا جو وہ سب بھی اس کے حکم کے منتظر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان سب کو حویلی لے چلو، میں بھی ابھی آتا ہوں۔
یاد رکھنا اگر ان سب نے بھاگنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئے تو تم سب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جانا۔ سخت لہجے میں باور کرواتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ پھرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ واہ، مطلب وہ ارشادہ برا ٹائم ہونے تو شروع ہونے لگا۔ جب اس نے میرا کو بڑی حویلی ساتھ چلنے کو کہا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ آخر میر سالار نے اتنی جلدی حویلی جانے کا پروگرام کیوں بنا لیا جبکہ اس کی ایک روز قبل ہی حویلی سے واپسی ہوئی تھی؟ اپنی خوشی کے دوران میرا کو یہ خیال بھی کئی دفعہ چھو کر گزرا، میر سالار کے تاثرات اس کی بھرپور سنجیدگی کہیں نہ کہیں کسی گڑبڑ کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ جب طیش میں ہوتا تو میرا کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اسے کوئی سوال کر سکے۔ ناچار وہ بنا کچھ بھی جاننے کی کوشش کیے بڑی حویلی بقول میر سالار کے اپنے 2 سے 4 روز کے دورے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ سارے راستے وہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار رہی۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد وہ حویلی جا رہی تھی۔ شبانہ بھی اور سغرا کا ری ایکشن اسے دیکھ کر کیا ہوگا، بقیہ حویلی والے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے، اس پل یہ تمام سوچیں اس کے کمرے میں دماغ میں گھر کیے ہوئے تھی۔ دل و دماغ پر گھبراہٹ الگ رہی تھی۔ اس دوران میر سالار خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس ادھیڑ پن میں کب سفر تمام ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کے 5:30 بجنے کو تھے جب وہ حویلی پہنچے۔ میر سالار کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو میرا لرزتے قدموں دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ بے اختیار اس کی نظریں نیکسی کی جانب اٹھی، مگر وہاں کسی کی موجودگی کا گمانا ہوتا تھا۔ شاید سارے ملازمین اس وقت حویلی میں موجود تھے۔ حویلی کے روایتی لباس میں کندھے پر شال ڈالے وہ میر سالار کی نوعیت میں سر جھکایا اس کا قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ سالار کے اندازے کے مطابق بڑی حویلی میں اس وقت سارے اکٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے، سو کسی کا دھیان نہیں پڑنا گیا۔ میرا اس کی اوٹ میں خود کو یکسر چھپانے کی کوشش میں مصروف تھی جبکہ نظریں شبانہ بی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک رہی تھی۔ جب گرم گرم پکوڑے لاتی گلاٹی کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ پکوڑوں کی پلیٹ سب کے درمیان میں رکھ کر برق رفتاری سے اندر کی جانب بھاگی۔ انداز ایسا تھا جیسے مخبری کرنے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ میر سالار نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر چپتی نظروں سے وہ حادشاہ کو دیکھا جو مدد سے چائے کی چسکیاں بھر رہے تھے۔ اس کی آواز پر وہ حادشاہ سمیت بقیہ سارے بھی چونک کر میر سالار کو دیکھنے لگے۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ کھڑی میرا کو دیکھ کر وہ حادشاہ اور مورے سمیت سائرہ بیگم کو آگ لگ گئی، جبکہ کچھ نے یوں منہ بنا لیا جیسے منہ میں کڑوے بادام کا ذائقہ کھل گیا۔ روشانی سے سامنے دیکھ کر پہلے تو حیرت سے مبتلا ہوئی، پھر دانت کچکچا کر رہ گئی۔ ذیشان شاہ کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام برخوردار، ہمیں تمہارا انتظار تھا، تمہارے کارنامے اتنے اعلیٰ کہ داد دیے بنا ہم رہ نہیں سکتے۔ اچھا کیا چلے آئے تم، بادشاہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون سے کارنامے، وضاحت فرمائیں گے آپ؟ میر سالار نے ابروج چکایا۔ وہ ان کی باتوں کی معنی کھیری سے بخوبی واقف تھا مگر وہ ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ دیکھا ذیشان، تمہارا بیٹا تو یوں انجان بنا جیسے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ شاہ صاحب کس بابت بات کریں۔ مورے نے اسے بری طرح گھورتے ہوئے ذیشان شاہ کو مخاطب کیا تو وہ گہرا سانس بھر کر میر سالار کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ کا چہرہ ضبط کی شدت سے لال انگارا ہو رہا تھا۔ سکندر شاہ خاموشی سے بیٹھا میر سالار کو دیکھ رہا تھا۔ حفصہ بیگم سمیت منتہا بھی میر سالار کو غصے بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ میرا سالار کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ میر سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کرتے ہوئے اسے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ میرا سخت نروس سی انگلیاں مروڑتی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اس اثنا میں شبانہ بھی اس کی آمد کی اطلاع پا کر بھاگتی ہوئی برآمدے کی سمت آئی۔ سامنے میر سالار کے بازو کے حصار میں کھڑی میرا کو دیکھ کر خوشی کے مارے ان کی آنکھیں نم ہو گئی، تاہم میرا کی نظر ابھی ان پر نہیں پڑی تھی۔ تم اس نوکرانی کو یہاں پھر سے لے آئے ہو میر، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس کی اب اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں، نہ ہی یہاں کا کوئی فرد اسے اس کی بھی اس حویلی کی بہو تسلیم کرے گا۔ بادشاہ کا غصہ میرا پر نکلا۔ سائن یہ بھی بلا کی بے شرم ہے، منہ اٹھائے چلیے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر شبانہ لگتا تمہاری بیٹی ساری شرم و حیا گھول کر پی گئی، بے غیرت۔ مورے نے تنک کر شبانہ سے کہا، انداز و لہجہ حقارت سے چور تھے۔ ان کی باتوں پر میرا نے تڑپ کر سر اٹھایا تو بے قراری سے آنسوں بھری آنکھوں سے کھڑی شبانہ بھی پر نظر پڑتے اس کی آنکھوں میں دھند اتر آئی۔ بمشکل اپنے آنسو پیتے اس نے میر سالار کو دیکھا۔ میر سالار کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو، آنکھیں انگارے برسانے لگی۔ خاموش، بہت ہوگی بکواس آپ سب کی۔ سب سے پہلی بات کہ یہ نوکرانی نہیں ہے، اسے میری محبت، میری بیوی ہونے کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا میری بیوی کے بارے میں بات کرتے ہوئے لہجے میں شامل حقارت، نفرت و بد تہذیبی کا خیال رکھا جائے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اسے قبول نہیں کرتے تو بے شک نہ کریں، مجھے شوق بھی نہیں ہے ان سب چونچلوں کا۔ بس اپنا لہجہ میری بیوی کے لیے درست کر لیں، ورنہ اپنے حشر کا سامان وہ خود کرے گا جو یہ جرت کرے گا۔ اس کی گراتی ہوئی بات سن کر وہاں بیٹھے نفوس کو سانپ سونگھ گیا۔ مجھے چکمہ دینے کی کوشش مت کرو میر، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ زندان سے زبنی میں 1-2 ٹکے کی لڑکی کو تم ساتھ لے گئے ہو۔ بادشاہ نے بات بدلتے ہوئے دھاڑتی آواز میں کہا۔ کام ڈاؤن دادا سائیں، آپ کی ذرا سی غلطی آپ کو عرش مولا تک پہنچا سکتی ہے۔ رہی بات زوفا کی تو جی ہاں، اسے میں لے کر گیا ہوں ساتھ۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ مجھے لگتا ہے کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور کو دینا انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ ایسا کر کے آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ آپ بظاہر انسان تو دکھتے ہیں مگر ایک غلاظت سے بھرا ہوا شیطانی دماغ بھی رکھتے ہیں۔ آئے ہائے 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 میر، تیرے ایسے تالیاں باندھیاں۔ 1 منٹ رک جا، آگے بعد چ بڑھیں گے، پہلے تالیاں۔ چلو جی آگے پڑھتے ہیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے، میر سالار نے چلانے والے انداز میں کہا تو بادشاہ کا تنفس غصے کی زیادتی سے تیز تر ہو گیا۔ تم کسی بھول میں مت رہنا میر، میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اس لڑکی کو وہاں سے اٹھانے کے لیے، افسوس کہ تم اپنی چال میں پھنس گئے۔ تم تو یہاں چلے آئے اور اب میرے آدمی بھی اسے لے کر یہاں آتے ہی ہوں گے۔ انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہا تو میر سالار کا بے ساختہ کہہ کر گونجا۔
مورے میرا کو گھورنے لگی جس نے اپنی پلکیں دانستہ جھکائی ہوئی تھی۔ سارا بیگم سمیت ان کی بیٹیوں کا بی پی تو اسے میر کے پہلو میں کھڑا دیکھ کر ہی لو ہوا جا رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے دادا صاحب کہ میں آپ کی کسی چال سے واقف نہیں ہوں؟ ایکچولی مجھے حیرت تو آپ کے ان بنا سر پاؤں کے اندازوں پر ہو رہی ہے، لیکن خیر دیر ابھی بھی نہیں ہوئی۔ میرے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، جن آدمیوں کو آپ نے زوفا کو لینے بھیجا تھا میں آپ کے انہی آدمیوں کے ساتھ یہاں واپس لوٹا ہوں۔ وہ اب آپ کے سب کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کروائیں گے جس کا تصور بھی آپ سب نے نہیں کیا ہوگا۔ میر سالار نے پہلے مسکراتی آواز میں بات میں جتانے والے انداز میں سب سے کہا تو مورے سمیت وہاں شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چور کی داڑھی میں تین کا باقی تمام لوگوں کی آنکھوں میں سوال کے ساتھ ساتھ تجسس بھی درا آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ میر سالار ایک ہی روز کے بعد واپس آنا پڑا؟ سب کے ذہن میں یہ سوال پنپ رہا تھا۔ میر سالار نے ملازمہ کو باہر بھیج کر اپنے محافظوں کو حاضر ہونے کو کہا۔ میر حبیب خائف سی سالار کو دیکھ رہی تھی جس نے سختی سے ہونٹ بھیج رکھے تھے۔ کچھ ہی پل میں وہ سب میر کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کدھر ہیں وہ سب؟ اس نے ان سب سے استفسار کیا۔ سائیں وہ سارے گڈی میں ہی موجود ہیں، کوئی ایک بھی بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوا جی، کیونکہ سب کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ پاؤں میں بھی بیڑیاں موجود ہیں۔ ایک آدمی نے حفاظتی تفصیلات بتائی۔ اس آدمی کی بات پر وہاں شاہ کا چہرہ مزید فک ہوا۔ انہوں نے مورے کی جانب دیکھا تو وہ خواہ نظریں چرانے لگی۔ بندہ گندے کرتوت ہی نہ کرے کہ بعد جو نظریں چرانیاں پڑیں۔ ٹھیک ہے، اب انہیں ہمارے پیارے دادا صاحب کی خدمت میں حاضری کا شرف بخشو۔ اس نے آرڈر دیا تو وہ سب الٹے قدموں باہر کی جانب بھاگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سارے بری طرح سے کراہتے ہوئے وہاں حاضر تھے۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں سے بیڑیاں اب غائب تھیں۔ وہاں شاہ نے کھاد جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ تمام کے تمام خاصی بری حالت میں ان کے سامنے موجود تھے۔ شاہ سائیں ہمیں معاف کر دیجیے، مگر میر سائیں کے آدمی نے ہمیں موقع پر ہی پکڑ لیا، ہمیں معافی دے دیں خدا کے لیے۔ وہ ساری فریادیں کرنے لگے۔ وہاں شاہ خون اندام نظروں سے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ان تمام کو کچا ہی نکل جائے۔ ان سب کی سوالیہ حیرت بھری نظریں ان آدمیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ بہت ہوگی معافی تلافی، اب وہ کہو جسے کہنے کے لیے تم سب کو یہاں حاضر کیا گیا ہے۔ میر سالار نے اونچی آواز میں کہا تو وہ سب کانپتے ہوئے سے دیکھنے لگے۔ پھر ہمت کر کے ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور آنکھیں خوف سے میچ کر اس سچ سے پردہ اٹھا ہی دیا جسے سن کر سب کے سروں پر دھماکہ ہو گیا۔ وہاں شاہ مورے کے چہرے کے رنگ دیکھنے لائق تھے، جبکہ بقیہ سارے اپنی اپنی جگہ گنگ ہو گئے۔ حرم کے دل میں یہ خبر سن کر تو گویا اب بھی سے شادی آنے بجنے لگی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب سکندر شاہ یہ سچ جان کر زوفا کو قطعی اپنے نکاح میں مزید نہیں رکھے گا۔ خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم سب؟ کیا یہ سچ ہے بابا سائیں؟ لیکن ان سب کے پیچھے آپ کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کیا ایسا؟ میرے بیٹے کا قاتل مارا گیا، وہ بھی اتنے چپکے سے کہ میں اس کا انجام تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکا۔ آخر کیوں کیا ایسا؟ جواب دیں۔ سبحان شاہ نے غصے سے بھرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اس سوال کا جواب تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، بلکہ یہاں سب بھی جاننا چاہتے ہیں۔ بتائیں دادا سائیں، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میر سالار نے بھی وہی سوال دہرایا۔ وہاں شاہ فک چہرے کے ساتھ فی الحال کچھ بولنے کے قابل نہ تھے۔ تھوڑی ہمت کر کے واپس اپنے چہرے پر زبردستی کی ہٹ دھرمی سے جائے وہاں بیٹھے ایک افراد کو ایک نظر دیکھا۔ میں نے سوچا اب یہ لڑکی ونی میں آ ہی گئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اس سے اولاد ہوتی تو وہ ہماری نسل بڑھتی، چاہے ایک اولاد کے بعد سکندر سے طلاق ہی کیوں نہ دے دیتا۔ اس سے اولاد کا اس لیے سوچا کیونکہ بھلے ہی دشمنی میں سے وہ تھی تو ہمارا ہی خون، نہ اس کی چھٹی ایسے ہی تو نہیں کر سکتے تھے نا، ہر چیز سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ہاشا نے اپنے مکروہ ارادے سے ان سب کو آگاہ کیا۔ لاکھ لعنت ہے۔ میر سالار تعصب سے سر ہلانے لگا۔ حد تھی حیوانیت کی بھی، وہ جتنا افسوس کرتا کم ہی تھا۔ بقیہ سارے بھی بت بنے انکشاف سن رہے تھے۔ مورے نظر زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ اتنی جلدی حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا یہ تو ان کے اور حاشا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دادا صاحب آپ نے یہ سوچا بھی کیسے؟ آپ کو بخوبی حرم سے میری محبت کا علم ہے، اس طرح کے خیالات رکھتے ہوئے مجھ سے مشورہ بھی آپ نے ضروری نہیں سمجھا؟ اس ظالم کو چھپا کر موت کی نیند بھی سلا دی، ہمیں خبر تک نہیں ہونے دی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا دادا صاحب۔ سکندر شاہ غصے سے بے حال اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حفصہ بیگم بھی سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو سکندر تم جذباتی ہو رہے ہو، بادشاہ نے آخری کوشش کرنی چاہیے۔ جذباتی ہو رہے ہو؟ شکر ہے انہیں بھی زبان ہلائی۔ اور میں جذباتی نہیں ہو رہا، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور اب آپ سب کان کھول کر سن لیں، میری اور حرم کی شادی جلدی ہوگی، جلد کا مطلب اسی ہفتے۔ مجھے مزید کچھ نہیں سننا۔ غصے سے سیکھ پا ہوتے ہوئے بات ختم کر کے پیر پٹکتا وہاں سے نکل گیا۔ بادشاہ کا چہرہ اہانت سے مزید لال ہو گیا۔ افسوس صد افسوس، آپ کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ آپ کو خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک کمزور لڑکی کا سہارا لینا پڑا جس سے آپ کو بلا کی نفرت تھی، مگر اس لڑکی کے بدن سے اس حویلی کا وارث پیدا کرنے کا خیال آپ کو آیا تو ساتھ ہی یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ اس کا آپ سے خون کا رشتہ ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں آپ سمیت آپ کی ان مکروہ روایات و سوچ پر۔ میں نے وکیل سے طلاق کے پیپرز تیار کرنے کو کہہ دیا ہے، 2 روز میں پیپرز موصول ہو جائیں گے۔ سکندر بھی بنا کسی چوچرا کے ان پیپرز پر دستخط کر دے گا۔ اب تو خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میر سالار نے اپنی سلگتی ہوئی نظریں بادشاہ پر جمائے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو میر؟ تم اپنا قانون یہاں مت جاڑو، مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ بادشاہ نے اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش میں کہا۔ لہجہ کی طرح شکستہ تھا۔ مورے الگ چور بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ اب مجھے بھی جو صحیح لگے گا میں وہ کروں گا۔ رہی قانون کی بات تو میرا قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ حویلی کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو۔ میں خود ایک جرگہ بٹھانا چاہتا ہوں، اس پر فیصلہ میرا ہوگا۔ طلاق کے پیپرز پر سکندر کے سائن لینے کے بعد وہ جرگہ بیٹھے گا، تب تک آپ اپنی خیر منائیں دادا سائیں۔ اس نے لفظ پر لفظ چبا چبا کر کہا تو وہ حاشا کے چہرے سے جیسے دھواں نکلنے لگا۔
मोरे की आंखें फट सी की, कहीं से खलासी की कोई राह नहीं नजर आ रही थी। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, तारीख गवाही यहाँ तुम्हारे दादा साईं के फैसले का सिक्का चलता और इन्हीं का जरगा बैठता है, क्योंकि वो सरपंच है इस गांव के। सब जानते बूझते भी तुम यहाँ हमाकत करे मीर क्यों? मोरे ने तब कर कहा तो मीर सलार के चेहरे पर तमस कर दरा है। तारीख अब दोबारा रकम होगी, फैसला इस बार मेरा होगा और जरगा भी। मजीद बहस के मूड में नहीं हूँ मैं, इसने खोलते लहजे में कहा। साथ ही मीरा को देखा जो सहमी भी हिरनी की तरह इसके स्वाजों में मकीद खेड़ी थी। वो इसलिए वहाँ से निकला है। पीछे बादशाह समेत मोरे की भी सांसें रुक सी गई। बादशाह के बेटे नाराज़गी के तौर पर वहाँ से उठ के बगौल इनके साथ गलत बयान और धोखाधड़ी से काम लिया गया था। हफ्सा बेगम मुंतहा भी तनफन करती वहाँ से निकल गई। बारी बारी वहाँ से सब हटके। वो मीर सलार की हमरा राहदारी की जानिब आई तो सलार ने गहरी नज़रों से देखा जो सर झुकाए अपने नाखूनों से खेली थी। जी ये एपिसोड अख्ताम को पहुँची। अल्लाह हाफिज़।